अस्सलाम वालेकुम। आज के ख़ास पॉइंट्स। आज़म सवाती के तमाम मुकदमात ख़त्म मगर मुश्किलात बरकरार। नंबर 2, कमज़ोर करेंसी और बढ़ती हुई महंगाई। नंबर 3, रिज़र्व ज़ख़ायर ख़त्म, अदायगियाँ मुश्किल। नंबर 4, हमारे आर्मी चीफ का अरशद शरीफ की मां से वादा। नंबर 5, पीडीएम का असेंबली डिसॉल्व होने के बाद के ऑप्शन पर गौर। नंबर 6, क्या इमरान खान अरेस्ट होगा? ये खास पॉइंट्स हैं और इन पर हम बात करेंगे। ये आपको पता है कि आज़म सवाती साहब को जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट है उसने तमाम मुकदमात ख़त्म कर दिए हैं, लेकिन उसकी मुश्किलात फिलवक्त कम नहीं हुई बल्कि मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। आज़म सवाती साहब का जो फार्म हाउस था उसको नोटिस भिजवाने के बाद उसकी जो बीवी थी उसको नोटिस भिजवाए और उसके बाद गिराने का अमल शुरू कर दिया गया है और ये बज़ाहिर तो इंतकामी कार्रवाई लगती है। और आज़म सवाती वो इंसान है कि उस पर जितना भी जबर, जुल्म और तशद्दुद करेंगे वो उतना ही उभर कर सामने आएगा। वो जो ही छूट कर आएगा उसने वो सब चीज़ बतानी है जो उसके साथ हो रहा है और उसके साथ कौन कर रहा है वो भी आज़म सवाती साहब बताएंगे। पहले भी वो बताते रहे, वो नहीं डरते किसी से, लेकिन उसके खिलाफ जो जुल्म की इंतहा है वो उरूज पर है। अब देखते हैं कि आज़म सवाती साहब जो हैं वो क्या स्टेप लेते हैं और इस पर हाई कोर्ट का, क्योंकि बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने उसको बरी किया है, तमाम मुकदमात ख़त्म किए हैं और जो कराची में मुकदमा था उसको सिंध पुलिस ने फिर गिरफ्तार कर लिया है और जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हुआ है वो वज़ीर आला का हुआ है आज़म सवाती को गिरफ्तार करने के लिए, वहाँ से उठाने के लिए। तो ये चीज़ें जो हैं ये मशकूक हो रही हैं कि आखिर हेलीकॉप्टर वज़ीर आला का उसको उठाने के लिए वहाँ से क्यों गया। और ये बुखलाहट का शिकार हैं लोग। ये बुखलाहट ही है कि उसको दबाने के लिए, उसको डराने के लिए तो इस किस्म के जो है ना हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बहरहाल आज़म सवाती साहब की जो मुश्किलात हैं वो बढ़ती जा रही हैं और उसके साथ साथ पीटीआई की भी, क्योंकि अब एक नया सिलसिला शुरू होने जा रहा है हमारे अंदाजे के मुताबिक। वो है मज़ीद मुकदमात की भरमार। इमरान खान के खिलाफ, उसके जो पार्टी कारकुनान हैं उनके खिलाफ, जिस तरह शहबाज गिल के खिलाफ कराची में मुकदमा जो है ना दर्ज हो चुका है। तो मुख्तलिफ किस्म के हीले बहाने, प्रोपेगेंडे शुरू हो गए हैं, क्योंकि पीटीआई वाहिद जमात है पाकिस्तान की और सबसे बड़ी उभर कर सामने आने वाली जमात है जिसने पीडीएम को नाखून चन्ने चबवाए हुए हैं और अपना जो प्रेशर है वो पीडीएम पर बिल्डअप करने में कामयाब रही है। पीडीएम को मजबूर कर दिया उसने। एक तो पाकिस्तान की जो मईशत है उस पर भी हम बात करेंगे क्योंकि हमारी जो एक पॉइंट डाला था कमज़ोर करेंसी वाला, इमरान खान ने बयान दिया था कि कमज़ोर करेंसी उसकी वजह से जो है हमारी महंगाई की जो शरह है वो बढ़ रही है। नाजरीन, पीडीएम को आए हुए लगभग 8 महीने हो चुके हैं और उसकी प्लानिंग, उसकी स्ट्रेटेजी, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ये आप सब देख रहे हैं। जो इनके नारे थे वो खोखले, जो ये कहते थे कि हमारे पास एक बेहतरीन टीम है, वो भी आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की चलती हुई जो इकोनॉमी ग्रोथ रेट थी 6% से ये नीचे लाकर -1 पे, और जो डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा है वो 92% से भी क्रॉस हो चुका है। इस वक्त ये जो हमारे रिज़र्व ज़ख़ायर जो पॉइंट वो भी मैंने रखा हुआ था कि रिज़र्व ज़ख़ायर जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। जो हमारी इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है वो हमारी रुकी हुई हैं। जो एलसीज हैं वो मखसूस उसकी इजाज़त दी है और जो हमारा स्टेट बैंक है उसने, क्योंकि इनके पास डॉलर्स हैं नहीं। जो रिज़र्व ज़ख़ायर हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। जो पड़े हैं वो चाइना और हमारे सऊदी अरब की अमानत हैं, उसमें से हम खर्च नहीं कर सकते, अदरवाइज़ फिर उनका प्रेशर बढ़ जाएगा। ये मुआहदा होता है, ये एग्रीमेंट होता है
کہ اس میں سے آپ وہ گارنٹی کے طور پر رکھتے ہیں کہ اس میں سے آپ خرچ نہیں کریں گے۔ جب یہ آئے تھے تو 22 ارب ڈالر تھے ریزرو ذخائر، اب پڑے ہیں اور گزشتہ ایک ہفتے میں انہوں نے 2 ارب ڈالر ضائع کیے ہیں، خرچ کر دیا اس میں سے۔ ان کی شاہ خرچیاں جو ہے وہ کام نہیں ہو رہی، پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی کابینہ بنا دیے، اور ساتھ میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس زہر کے پیسے نہیں ہیں، اور ساتھ میں یہ کلیم کرنا ہے کہ ہماری معیشت جو ہے یہ بس پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں، اور یہ جو ہے نا افواہ پھیلائی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اسلامی بینکس میں رکھنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں، اس لیے امپورٹ جو ہیں وہ رکی ہوئی ہیں۔ اب اس کا میں ایک آپ کو نقصان بتاؤں، ایک تو یہ بتاؤں کہ ڈیفالٹ ہوتا کیا ہے۔ خدا نہ خاصہ، کیونکہ جو ماہرین ہیں، شبر زیدی کا میں نے پرسوں آپ کو بتایا تھا کہ اس نے کلیم کیا ہے کہ پاکستان جو ہے ٹیکنیکلی طور پر ڈیفالٹ کر چکا ہے، اب یہ اعلان نہیں کر رہے۔ اب آپ کو بتاؤں کہ اعلان کیوں نہیں کر رہے، اس کا ایک بہت بڑا ریزن ہے۔ جو ہی اعلان کریں گے، ہماری جو یہاں سے ایکسپورٹ جا رہی ہیں، چاہے کنٹینر جا رہے ہیں یا جہاز جا رہے ہیں، وہ اس پر قبضہ کر لیں گے۔ جو فارن کنٹریز، جو فارن انویسٹر ہیں، یا جو ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، چیزیں خرید رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں، وہ اس کو روک لیں گے۔ چاہے جہاز ہوگا یا کوئی اور بھی ایسٹس ہوں گے، ان پر وہ حملہ آور ہو جائیں گے، ان پر قبضہ کر لیں گے۔ یہ اعلان ہونے کے بعد کی میں آپ کو سچویشن بتا رہا ہوں، جو کرنٹ سچویشن ہے وہ یہی ہے کہ ان کو پتہ چل چکا ہے کہ پاکستان اس وقت جو ہے ڈیفالٹ کے دہانے پر ہے۔ اللہ نہ کرے، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ افواہ ہی ہو، لیکن ان کی اپنی زبانی جو باتیں ہیں اور جو چیزیں ہیں وہ یہی بتا رہی ہیں، اور جو اکانومی کو دیکھتے ہیں ماہرین، جو اکانومسٹ ہیں، کیا وہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر چکا ہے، اور ان کی زبانی میں آپ کو وہ بھی بتا چکا ہوں۔ کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی تازہ کالی میں بیان پا رہا تھا اسحاق ڈار صاحب کا کہ ہمارے پاس ریزرو ذخائر نہیں ہیں، اس لیے ہمارے جو امپورٹس ہیں ان کے جو ہے نا پیسے دینے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہیں۔ تو اس کا پھر کیا مطلب ہے؟ اور سعودی عرب سے 4.2 ملین ڈالر یا 4.2 ارب ڈالر مانگنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اور تقریباً جنوری فروری میں، دسمبر میں بھی ہم نے ایک 5 ارب ڈالر دینے تھے، وہ بھی ابھی نہیں دے پا رہے، اور مزید جنوری فروری یا مارچ میں انہوں نے مزید جو ہے کچھ قرض وہ واپس کرنا ہے۔ تو ہوں گے تو واپس ہوگا۔ جب ریزرو ذخائر ہی ہمارے پاس ختم ہے، امپورٹ ایکسپورٹ بند ہو جائے گی، تو پاکستان کی جو معیشت ہے وہ کیسے گروتھ کرے گی، وہ کیسے گرو کرے گی؟ تو ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر ڈیفالٹ کر جائے تو ہمیں جو ہماری چیزیں ہیں وہ جو دوسرے ممالک ہیں اس پر قبضہ کر لیں گے، چاہے انہوں نے بیچی ہوئی ہیں، چاہے انہوں نے بھیجی ہوئی ہیں، یا چاہے یہ خرید رہے ہیں یا کچھ پیمنٹس کی ہوئی ہیں۔ تو وہ چیزیں جو ہے نا، ایک تو یہ نقصان ہے، اور جب ہماری کرنسی کمزور ہوگی تو ظاہر ہے مہنگائی کی شرح تو بڑھے گی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ تو ہمیں مہنگی ملے گی۔ جب ہمارے روپے کی قدر گرے گی اور ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہوں گے خریدنے کے لیے، تو روپے کی قدر تو آٹومیٹکلی گرے گی، تو ہماری امپورٹس جو ہیں وہ مہنگی ہوں گی، ہم تک چیزیں مہنگی پہنچیں گی، اور پاکستان میں جو مہنگائی کی شرح، جیسے ہم پیٹرول ڈیزل خریدیں گے، اس کے بغیر ہمارا ملک نہیں چل سکے گا، تو وہ ہمیں چیزیں مہنگی ملیں گی، اور جو عام آدمی ہے، جو کسان ہے، اس وہاں تک جو چیز ہے وہ بہت ہی مہنگی ترین ملے گی، جیسے پیٹرول ڈیزل، اور کھانے پینے کی، جیسے ہم کنولا جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں، دیگر جو اشیاء ہیں وہ بھی۔ تو کرنسی کمزور ہونے کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے، کیونکہ یہ لوگ تو جو ایلیٹ کلاس ہیں اور جو مڈل کلاس ہیں، ایلیٹ کلاس تو ان کا سوچے ہی نہ، ان کا پتہ ہی نہ کریں، بے شک وہ تو اگر پاکستان پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ بیرون ملک چلے جاتے ہیں، جیسے یہ نواز فیملی، زرداری فیملی، آپ دیکھ رہے ہیں سب لوگ،
ان پر برا وقت نہیں آنا. اگر برا وقت آئے گا تو پاکستان کے لیے اور پاکستان کی جو مڈل کلاس بھی نہیں, جو لوور کلاس کے لوگ ہیں, جو نچلے طبقے کے ہیں, جو غریب عام آدمی ہیں, اس پر اثر پڑے گا. تو سچویشن وہی بن جائے گی سری لنکا والی. تو اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. تو جو چیز پاکستان اس وقت ڈیزرو کر رہا ہے وہ ہونی چاہیے. اس وقت پاکستان کو نئے الیکشن کی اشد ضرورت ہے. یا تو پھر ایک طرح سے کنٹرول یہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ جو کاروبار ہے وہ صبح 8 سے شام 5-6 بجے تک یہ بند ہونا چاہیے. صبح 8 کھلے, شام کو 6 بجے بند ہو جانا چاہیے. بجلی کا جو استعمال ہے وہ کم سے کم ہو. پیٹرول ڈیزل اس کی جو کھپت ہے وہ بھی کم کی جائے. ظاہر ہے پر اس کے لیے بھی رات کو ٹریول جو ہے نا وہ روکنا ہوگا. ادھر سے ادھر جو لانگ ڈرائیو یا یہ وہ فلاں وہ ختم کرنی ہوگی, روکنی ہوں گی, تاکہ پیٹرول ڈیزل جو ہے ہمارا اس کی کھپت کم ہو, بجلی کی کھپت کم ہو, توانائی جو ہے اس کو بچایا جائے. تو اس طرح ہو سکتا ہے کنٹرول, لیکن یہ کنٹرول نہیں ہوگا. ایک قسم کا تھوڑا ایک جو سٹیپ ہے آگے چلا جائے گا. جو خطرہ ہے ڈیفالٹ ہونے کا وہ تھوڑا آگے چلا جائے گا, لیکن ملک سروائیو نہیں کرے گا. بجائے اس کے کہ یہ لوگ کرپشن ختم کریں. میں حیران ہوں کہ شہباز شریف صاحب نے بیان دیا ہے کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کو جو ہے کرپشن یہ ختم کر دیتی ہے, یعنی روک دیتی ہے. تو کیسز تو آپ نے ختم کیے اپنے 1100 ارب. اب سلمان شہباز بھی بری ہو گئے. رانا ثناءاللہ پر جو منشیات سمگلنگ کا کیس تھا وہ بھی ختم ہو گیا. آپ کے زرداری کے ڈاکٹر عاصم, شاہد خاقان عباسی, جو آپ کے ٹاپ لیول کے جو اراکین ہیں پارٹی کارکنان, ان کے تمام کیسز حمزہ شہباز کے, نواز شریف اب NRO2 مکمل ہو گیا, اب وہ بھی واپس آ رہے ہیں, الیکشن لڑیں گے, پھر نئے سرے سے کرپشن ہوگی. تو آپ کرپشن پر لیکچر, کرپشن کے نقصانات آپ کس منہ سے بتا رہے ہیں؟ تو دیں پاکستانی عوام کے 1100 ارب. چوتھا پوائنٹ تھا کہ آرمی چیف کی ارشد شریف کی والدہ صاحبہ سے ملاقات ہوئی ہے. یہ ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے ان سے وعدہ کیا ہے. دیکھیں جو ارشد شریف کی والدہ محترمہ نے درخواست لکھوائی ہے اس میں کچھ پاورفل لوگوں کے نام ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہونے چاہیے. اگر ان کو کچھ تحفظات ہیں, ان کو اگر شک ہے تو FIR میں نام شامل ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. یہ تو پھر بعد میں انویسٹیگیشن ہوگی, تحقیقات ہوں گی. جو بری ہوگا, جو بے قصور ہوگا وہ ظاہر ہے بچ جائے گا. ان کا ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کا ایک اپنا بھی انصاف کا ادارہ ہے جہاں وہ انصاف کرتے ہیں, فیصلے ہوتے ہیں, کورٹ مارشل ہوتے ہیں, سزائیں بھی ہوتی ہیں. ان کا ایک بہترین عدل و انصاف کا نظام ہے. تو ارشد شریف کی جو والدہ صاحبہ ہیں ان کی جو شکایت ہے تو اس پر عمل ہونا چاہیے. یہ ہم کچھ دن پہلے بھی جب ہمارے آرمی چیف نئے جو ہے نا ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ ارشد شریف کی جو والدہ محترمہ ہیں ان سے ملاقات بھی ہونی چاہیے اور اس کو جو ہے ایک وہ دینا چاہیے, انصاف کی یقین دہانی کرانی چاہیے. اگر جنرل عاصم منیر صاحب نے ایسا کہا ہے تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور وہ اس چیز کی ڈیزرو کرتے ہیں. اس کا ایک بیٹا فوج میں شہید ہوا, دوسرا جو ہے اس کو بے دردی سے قتل کیا گیا. اور یہ اکثر جو ماہرین ہیں, قانونی ماہرین اور جو کرائم رپورٹر ہیں وہ اس کو پری پلان مرڈر جو ہے نا کلیم کر رہے ہیں. اور چودھری اعتزاز احسن نے کہا کہ یقین ہے کہ کینیا کی پولیس کو اس انسیڈنٹ کے لیے تیار کیا گیا ہے, یعنی کہ یہ کرایا گیا جان بوجھ کے. تو قانون دان, قانونی ماہرین, وکلاء, اینکرز, کرائم رپورٹر, یہ سب دیکھیں, سب جو ہے نا غلط نہیں کہہ سکتے. ایک ہی معاملے پر اگر اکثر لوگوں کی رائے ایک ہی ہو تو اس کو جو ہے نا اس کا جائزہ لینا چاہیے. تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے ارشد شریف کی والدہ صاحبہ کو یقین دہانی کرائی اور انہوں نے وعدہ کیا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ارشد شریف کے جو قاتلان ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے, بے دردی سے قتل کیا ہے, وہ جلد از جلد قانون کے کٹہرے میں ہوں گے, وہ جیل میں ہوں گے. تو ہمیں بھی یہی امید تھی. دیکھیں پہلے جو ہمارے آرمی چیف تھے ان کی کیا پلاننگ تھی, کیا اسٹریٹجی تھی,
وہ ان کے ساتھ گئی. ٹھیک ہے, اب عوام اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو گیپ ہے, جو خلا ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے. اور یہ ہمارا جو ادارہ ہے ISPR کا, اس کو اس پر بھرپور کام کرنا چاہیے. یہ ضرورت ہے ملک اور قوم کی ترقی کے لیے. ملک اور قوم میں جو آپس میں یہ جو غلط فہمی ہے اس کو دور کرنے کے لیے یہ لازم ہے کہ ہمارا جو ISPR کا جو ادارہ ہے اس کو اس معاملے پر جو عوام کی چاہے غلط فہمیاں ہیں یا تحفظات ہیں یا شکایت ہے یا غصہ ہے یا ناراضگی ہے, وہ اس پر کام کرنا چاہیے. اور PDM کا اگر اسمبلی ڈیزولو کرتے ہیں دونوں عمران خان صاحب, تو اس کے بعد کی سچویشن سے نمٹنے کے لیے یا اسمبلی ڈیزولو ہونے سے روکنے کے لیے مختلف آپشن پر غور کر رہے ہیں. اور آئے روز میٹنگز ہو رہی ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے اسحاق ڈار صاحب صدر عارف علوی سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میرے خیال میں اس پر بھی الیکشن جلد از جلد الیکشن کرانے پر جو ہے میرے خیال میں وہ ڈیڈ لاک جاری ہے. کیونکہ PDM پاکستان ڈیموکریٹک جو موومنٹ ہے اس کو ایک آئینہ نظر آ رہا ہے, اور آئینے میں ان کو ایک کلیئر جو ہے نا ایک میسج نظر آ رہا ہے کہ جنرل الیکشن میں ان کی ہار پکی ہے. 2/3 میجورٹی عمران خان لے جائے گا. اور جو تقریباً 800 سم تھنگ جو سیٹیں ہیں آزاد کشمیر سے, اس کو بھی ہمارے جو ایک خاص بڑا چینل ہے اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ بدترین شکست ہوئی ہے عمران خان کو آزاد کشمیر میں. اور آزاد کشمیر میں پہلی بار ہمارے وزیر اعظم صاحب کے جو ہیں پتلے جلائے گئے, کیونکہ انہوں نے ایک غلط بیہیو کیا ہے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے ساتھ. تو اس پر جو ہے نا وہاں کافی سارے جو ہے نا احتجاج بھی ہوا ہے اور غم و غصہ بھی پایا جاتا ہے. تو دونوں یعنی کہ PDM الائنس جو ہے ٹوٹل ملا کے عمران خان کی سیٹیں جو ہیں ان سے ان کی تعداد بڑھ جاتی ہے. ادروائز PTI ایک کی جو سیٹیں ہیں وہ تقریباً 834 ہیں یا 824 ہیں. تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ مزید ہوم ورک کریں اس معاملے پر. جنرل الیکشن کبھی بھی اناؤنس ہو سکتے ہیں, تو 2/3 میجورٹی واقعی ہونی چاہیے تھی. 370-75 ہے میرے خیال میں نون لیگ کی, اور 400 تقریباً 400 سے زیادہ ہیں پیپل پارٹی کی. ٹوٹل ملا کے جو ہیں اگر دونوں کو ملایا جائے پیپل پارٹی اور نون لیگ کی جو سیٹیں ہیں وہ پھر عمران خان سے زیادہ بن جاتی ہیں. لیکن وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ 11 جماعتی جتھا ورسز ایک عمران خان ہے. تو آپ کیسے کمپیریزن کر سکتے ہیں؟ اور نواز شریف کا بیان, ایک آخری پوائنٹ, کہ عمران خان جلد از جلد گرفتار ہوگا. دیکھیں یہ معاملہ جو ہے یہ بالکل سادہ اور عام ہے, اس کو سمجھنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. عمران خان ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے, یہ آپ سب کو پتہ ہے. اور پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کو, یہ تو ہماری عدالتیں ہیں کہ جہاں تھوڑا بہت انصاف کا جو ہے وہ انصاف قائم ہے, ورنہ جس طرح سے مقدمات بنائے تیزی سے عمران خان کے خلاف, تو اب تک عمران خان جیل میں ہوتا. یہ تو سپریم کورٹ کی مہربانی ہے کہ انہوں نے جو ہے نا ناانصافی کے خلاف اور جو انہوں نے اندھا قانون لاگو کیا ہوا ہے اس کے خلاف وہ ایک بہت بڑی دیوار جو ہے نا ایک قسم کی کھڑی ہے سپریم کورٹ. جیسے چیف الیکشن کمیشنر نے 11 فیصلے عمران خان کے خلاف دیے, لیکن سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے ان کو اوور رول کیا, جس طرح لاسٹ ٹائم اس نے نااہل کیا 5 سال کے لیے یا چند مہینوں کے لیے یا جنرل الیکشن تک کی مدت کے لیے. تو یہ چیزیں مزید بھی آگے سامنے آ سکتی ہیں. تو اس پر ہماری سپریم کورٹ سے التجا ہے کہ ہر معاملے پر نظر, اور ارشد شریف کا جو معاملہ ہے اس کو جو ہے نا اس کی انویسٹیگیشن جو ہے اس کی رفتار تیز کی جائے. اور عمران خان کے خلاف جو مقدمات ہیں, اعظم سواتی والا معاملہ بھی الگ ہے کہ اس کو بھی دیکھنا چاہیے, سو موٹو ایکشن ہونے چاہیے, کیونکہ جو کام حکومت کے کرنے والے ہیں یعنی کہ انصاف کی فراہمی حکومت کے ذمہ ہے, لیکن وہ تو خود انتقامی کارروائی کا حصہ ہے, انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے, تو سو موٹو ایکشن کرنا بنتا ہے سپریم کورٹ کا. جس طرح ارشد شریف قتل کیس میں لیا ہے, اور عمران خان کی جو FIR تھی وہ بھی درج نہیں ہو رہی تھی,
وہاں بھی جو ہے نا آج خود نوٹس لیا ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا ہماری سپریم کورٹ سے آگے بھی امیدیں وابستہ ہیں۔ تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید اگلے ویلاگ میں، تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔